मुशरिकीन ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि आप हमें अपने रब का नस बताएं, शजरा बताएं, अपने रब का बायोडाटा बताएं, मेरा आपका रब कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उनसे कहो मेरे हबीब, उनसे कहो, कुल से मुराद उनसे आप फरमा दें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, गौर से सुनिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, 3 फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है, ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये 3 फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो 3 फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक्तदारों में से इक्तदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक्तदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? अब जो बंदा, अब खुद आप गिनते जाइएगा, मैं बयान करता जाऊंगा इसके कमालात। जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ेगा, हर लुकमे के साथ उसके अंदर एक अर्शी नूर दाखिल होगा। और नूर क्या है? याद रखिएगा, मौत के वक्त नूर ही कलमा याद कराएगा। कब्र में नूर होगा तो उसी का नाम रोशनी है, और पुलिस रात पे नूर होगा तो कट के जहन्नम में नहीं गिरेगा, और नूर होगा तो तराजू झुक जाएगा, और नूर होगा तो क़यामत के दिन रोशनी का इंतजाम होगा। और नूर अगर दुनिया में इसको मिल जाएगा, हक और बातिल की पहचान करेगा। और जिस दिन यही नूर छिन जाता है, अल्लाह ईमान छीन लेता है। नूर ईमान है, नूर अल्लाह है, नूर कायनात है। और नूर क्या है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। हर लुकमे के साथ इसको नूर मिलेगा। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ेगा, हर खोंट पे पढ़ेगा, हर चुस्की पे पढ़ेगा, नूर मिलेगा। और दूसरा, अल्लाह इसकी तबीयत में एक हिल्म अता फरमाएगा, हिल्म, अनोखा हिल्म अता फरमाएगा, इसकी तबीयत में हिल्म अता फरमाएगा। और अगला, अल्लाह इसे अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएगा। लदुन्नी इल्म वहबी इल्म। अल्लाह इसके मुंह से, अगला फायदा, अगला इसके मुंह से ऐसी गैबी बातें निकलवाएगा जो किस किताब में नहीं होंगी, किसी ने सुनी नहीं होंगी, पर होंगी हक। और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुकमे पे पढ़ता है, अल्लाह उसकी नजर में ऐसी चमक अता फरमाता है, उसकी नजर जब बातिल पे पड़ती है वो मोम की तरह पिघल जाता है, और जब बातिल पे पड़ती है उसका बातिल टूट जाता है और जाहिर पे हक आ जाता है, और अल्लाह हक को ज़ाहिर करके दिखाता है। अल्लाह पाक उसको बेमिसाल हाफसा अता फरमाता है जो हर लुकमे पे पढ़ता है। और अल्लाह पाक जो हर लुकमे पे पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको रोयाए सादका देता है, उसको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ियारतें शुरू होती हैं। ब्लड प्रेशर का अगला फायदा, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। अगला फायदा, बल्कि इसका फायदा मैं अभी खत्म नहीं हुआ, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ना होता हो, कभी शूट, कभी हाई, कभी लो, हर लुकमे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लगता है? बातें भी कर सकते हैं, खाने के दौरान बातें करना सुन्नत है। खामोश खाना खाने का बल्कि मना किया गया है। खाने के दौरान बातें करना सुन्नत है, बातें करें, लेकिन अफसुर्दगी की बातें ना करें। आले रसूल, असहाबे रसूल की जिंदगी में है, खाने के दौरान हल्की फुल्की एक दूसरे से मजाक करते थे, हल्की फुल्की बातें भी कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लड प्रेशर का इलाज है जो अनबैलेंस हो। और जो हामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगी, अल्लाह बेटा सोना अता फरमाएगा, डिलीवरी में निहायत आसानी। और जो हामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फायदे बताता जा रहा हूं, लिखते आप खुद जाना, गिनते आप खुद जाना, पढ़ेगी, अल्लाह उसके पेट में जो बच्चा होगा उस बच्चे को जी शऊर पैदा करेगा। उस बच्चे को अल्लाह पाक
सालिहियत दूसरे लफ्जों में इसको मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं जी इल्म और जी शऊर का, कि अल्लाह उसको सालिहियत और सलाहियत अता करेगा। ऐसा बच्चा होगा जो माँ बाप की आंखों की ठंडक होगा। और जो खातून हर लुकमे पे पढ़ेगी हामला, अल्लाह उम्र दराज बच्चा अता फरमाएगा। और जो खातून हामला पढ़ेगी अल्लाह उसको बेटे अता फरमाएगा। और जो खातून हामला पढ़ेगी अल्लाह उसके बच्चों की माजूरियों से लूले लंगड़े बच्चे नहीं, सेहतमंद औलाद अता फरमाएगा। जो बंदा हर लुकमे पे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, खाना जहर नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। अगर खाने में जहर मिलाए उस पर असर नहीं करेगा। जो पढ़ेगा खाना शिफा बनेगा, सेहत बनेगा। जो पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको एक ऐसा कायनात का राज, अगला फायदा बता रहा हूं, एक ऐसा कायनात का राज अता फरमाएगा जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया हो। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर खाने पे पढ़ेगा अल्लाह उससे लाइलाज बीमारियों से बचाएगा। अगला फायदा, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर खाने पे पढ़ेगा अल्लाह उससे जनून और फालिज से बचाएगा। जनून से मुराद पागल होना भी है और जनून से मुराद एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारा जनून का हिस्सा है। अल्लाह उससे जनून से बचाएगा। और अल्लाह फालिज, पैरालाइज होने से बचाएगा। मौला बंदे और मंजे का मोहताज ना कर, अल्लाह उससे बचाएगा। और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा रब उसकी नस्लों में विलायत के दरवाजे खोल देगा। और हजरत मखदूम फरमाते हैं, मेरा तजर्बा है जो इसको हर लुक में पढ़ेगा अल्लाह उसके मुंह में 70,000 नूर दाखिल करेंगे और उसकी 70 मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह उसको 70,000 बख्शिश अता फरमाएंगे और अल्लाह उसको 70,000 दर्जात की बुलंदी देंगे और उसकी 70 बीमारियां दूर होंगी और उसकी 70 हाजतें पूरी होंगी। हजरत मखदूम ने लिखा है रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मखदूम जहानिया जहांगश जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दवाम करेगा अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसको थोड़े वक्त में बेहतरीन नींद अता फरमाते हैं। और अजीब बात, उसका जिस्म सोता है और उसकी रूह वैसी भी नहीं सोती, अल्लाह उसकी रूह को आलम अरवाह की सैरें करवाएगा। अजीब कैफियत शुरू हो जाती है, अजीब कैफियत शुरू हो। और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुक्मे पे पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको रिजालुल गैब से मुलाकात कराएंगे। जो बिस्मिल्लाह का दवाम करेगा उसको खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। और जरूर होती है हमारे एक जिन्होंने नेट का निजाम शुरू किया था, हसन जाहिद, ये इब्तदा डाली थी, वालदा के साथ उम्रे पे जा रहे थे। मैंने उनसे कहा बिस्मिल्लाह की कसरत करना, रिजालुल गैब से तेरी मुलाकात होगी और तुझे कुछ हदिये भी देंगे। उनको मुलाकात हुई, हदिये दिए, मेरे पास ले आए। मैं कहा ये तेरा हदिया, तू रख। हुई। और भी बेशुमार वाक़यात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला हमेशा तंदुरुस्त रहता है। खाने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला हमेशा उसका दिमाग रोशन रहता है और अकल मेमोरी बेहतरीन रहती है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले खाने का अल्लाह पाक मौत तक उसका चेता, उसकी याददाश्त अल्लाह नहीं छीनता। सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद तंदुरुस्ती, सेहतमंद लाइफ, रूहानियत के सुराग, रूहानियत के राज, रूहानियत के कमालात उसको अता फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह राज है, बिस्मिल्लाह जिंदगी है, बिस्मिल्लाह सुराग है और बिस्मिल्लाह के अंदर बरकत अनोखी है। अब एक अमल है जो घरेलू झगड़ों, घरों से नहुसत को खत्म करने के लिए है। औलाद, मियां बीवी, बहन भाई, रिश्ते नाते, उनमें मोहब्बत है, उनमें मोहब्बत है। इस वक्त मुआशरा टूटा हुआ है और जिसको लफ्ज कहते हैं ना कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ और मुआशरा टूटा हुआ। तो इस टूटे मुआशरे को बहाल करने के लिए और टूटे मुआशरे को मोहब्बतों में लाने के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत है, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक। और ये तिलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज अमल है जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, तो किस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं आप अपना सर पर अपने दायां हाथ रखेंगे, अपना दायां हाथ अल हक वल वली, आमीन। अब इसी हाथ को अपने माँ के पेशानी पर रखेंगे। पेशानी पर रखकर आप पढ़ेंगे या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, आमीन। आपने महसूस किया कि अक्सर कहा जाता है कि पेशानी में बख्त होता है, अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है।
اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کسے ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے. یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی. اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسین پڑا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت، جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت. اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو. سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز و یا غالب ہو. اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو. آمین. اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اب آپ محسوس کریں، ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے. آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے. آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب یا حاکم، یا رقیب یا حاکم. آمین. یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے. آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. اب یہی ہاتھ آپ نے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو. آمین. آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں. اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں. میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے. میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. ہماری بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں. اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور یا فتاح ہو، یا شکور یا فتاح ہو، یا شکور یا فتاح ہو. آمین. اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے. ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں. اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں. آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا. الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا. اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول. ایک صاحب کہنے لگے، مجھے ایک اللہ والے ہیں، کہنے لگے کہ ایک جوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مسئلہ بھی ہو چٹکیوں میرا حل ہو جاتا. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے ہی بتا دے. کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں، دبانا شروع کر، اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو نے خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر اللہ ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے، اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں. تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ نہیں ہو سکتی. اللہ میری وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلہ وہ الجھن. کرتے کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں. اور بس مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی، یاد آئی اچانک، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو. سناؤں؟ عجیب بات. کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ
سخت مزاج ہو گئی. بہویں ہیں, پھر ہر بہو کا اپنا مزاج, بچے ہو جاتے ہیں, پھر بچوں کی آپس میں جنگ, گھر میں ایک ہنگامہ. وہ کہنے لگا ہمارا چھوٹا سا گھر ہے. تو میں پریشان تھا, کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری, محنت کر کے کہنے لگا میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا. تو میں کہنے لگا ایک دفعہ پریشان حال تھا, بس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص نے نا پان کی پیک پھینکی, وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے صاف کیا, کپڑے پہ نشان چھوڑ گئی. ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی, میں نے دھوئی. ان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. کہنے لگا وہ آئے, معافی مانگ لیں گے, معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا. کہنے لگا میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, معاف کیا. کہنے لگا وہ جا کے بیٹھ گئے. ایک صاحب اور بیٹھے تھے, ویسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اٹھے, کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں, تو نے آج جس طرح پان کی پیک برداشت کی ہے نا, اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے اور اف بھی نہ کر, قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما, ایسے نہ کر, اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جا اور دھیما لے جا اور ٹھنڈا لے جا سے بات کر, تیری سب مسئلے حل ہو جائیں گے, سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی, اور تو مالا مال ہو جائے. میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا, کیسی بات کی ہے, اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی. میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا, میں بھی اتر گیا. بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی. کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا, سچائی تھی, کیا تھا. بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا, کبھی بیوی کی سائڈ پہ, کبھی بچوں کی سائڈ پہ. پھر جھگڑا ہو جاتا تھا, پھر کئی کے دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی, اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی. کبھی مجھے اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی, کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا. پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں, ماں تو نہیں بدلے گی, تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں, ماں تو نہیں بدلے گی. وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں. کہنے لگے اس پان کی پیک پہ پان کی تھوک کا معاف کرنا, درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی. اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے. جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا. گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ, تیری بیوی نے یہ کہہ دیا, بچوں نے یہ کہہ دیا, بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا, وہ کہے یہ کہہ دیا. کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول, میٹھا لے جا, دھیمی بات. اور ایسے انداز سے میں نے بات کی. پہلے تو دونوں حیران تھے, پھر انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے, اس لیے کوئی چڑھا ہوا نہیں آیا. پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا, 2 دن, آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا ہے. اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی, تھوک سے نصیحت ملی. وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب نے ایسے پان سے تھوکا اور میرے کپڑے پہ آ گیا, اور وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا. دوسرا بندہ تھا, اس نے بوتل دی, پانی دھو دیا. میں نے وہ اوپر سے معاف کر دیا, دل تو نہیں چاہتا تھا. ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے, دانا آدمی, انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی. پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کی اندر پڑھ لی تھی کیفیتیں, جذبے, اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی. اور پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوا, میں خود بخود ہی بدل گیا نہ چاہتے ہوئے. میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کرنے کا, پھر میں خود ہی بدل گیا. اور جب میں خود بدل گیا اور کہنے لگے واقعی اس دن کے بعد مجھے وقت لگ گیا. دولت, میرے مسائل حل ہوئے, میری مشکلیں دور ہوئیں, میری ناکامیاں ختم ہوئیں, میری الجھنیں. پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا. بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا, ماں کا بھی خیال رکھتا تھا, اور ماں کا حال احوال پوچھتا تھا, اماں کی خیر خبر پوچھتا تھا. کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی خضر تھا, کوئی اللہ کا دوست تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کر دی, کوئی اللہ کا دوست تھا. اور میرے دن رات بدلے بھی اس وقت جب میں نے اماں اور اپنی بیوی کے حالات اور بچوں کے حالات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا, اور اماں کے ساتھ لہجہ, تو بڑی بات ہے کہ اپنے لہجے کو بالکل زیرو کر دیا, جبکہ میں بولنے کا ہیرو تھا, بالکل زیرو کر دیا. اور اماں کے سامنے میں بھیڑ کا بچہ بن گیا. بس پھر جو رب نے رنگ لگائے, دولت کا, رزق کا رنگ لگایا, عجب رنگ لگا. مجھے ایک دفعہ وہ فلیٹ میں لے گیا, سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے تو گھٹنے ختم ہو گئے. ایک تنگ و تاریک فلیٹ تھا, جگہ جگہ کے لیک تھا, کاکروچ تھے اس میں. فلیٹ میں لے گیا, کہنے لگا یہاں سے رنگ لگا ہے, یہاں اماں کے ساتھ رہتا تھا, اور آج ماشاءاللہ کراچی میں اس کا بہت بڑا گھر ہے, 500 گز کا گھر ہے, تقریباً 1 کنال کا. اور اماں کی اس کیفیت پہ بس جم گیا کہ اماں کے سامنے میں نے سخت نہیں بولنا, اماں کے سامنے میں نے نرم, بس بالکل ریشم کی طرح. اور بیوی کو بھی پیار دینا ہے, محبت دینی ہے, رسپیکٹ دینی ہے, اور اماں کو بھی. کام بن گیا اس کا. آج وہ بندہ ہے جو رزق و دولت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے, رب نے اس کو نوازا ہے. جو اماں کی دعائیں ساتھ ہوئی نا, پہلے اماں کا دل چیل دیتا تھا, دعائیں نہیں نکلتی تھی, اب سہ جاتا ہے. اماں اپنی بھڑاس نکال دیتی ہے, پھر اماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, اماں بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے, کام بن جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے, دیوار کے ساتھ دیوار ہے, بنے کے ساتھ بن. تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے, جھاڑو دے رہے تھے, اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی, اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی, ہر وقت غلامی ہوتی تھی.
تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا۔ تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ، بہت نصیبوں والے ہیں آپ، بہت نصیبوں والے، یقین جانیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا، جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو، بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے، اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے۔ میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تم ہو۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تمہیں ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے۔ کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں۔ کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ لفظ پہ غور کیجیے، گالی جاری ہو جاتی ہے، میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟
اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا, اس کا بھی پیشہ تھا, اس پیشے کا اثر, اس رزق کا اثر, اللہ نے اپنا نام چھین لیا. دولت ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, دنیا میں ظاہری عزت ہے, پر اللہ نے اپنا نام, اپنے نام کی لذت, اپنے نام کی حلاوت چھین لی, اپنے نام کی حلاوت چھین. اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ, بس صرف درود پاک. پھر نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ, جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ, درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا, آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا پڑھا پڑھا, اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری, دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو, اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا, ریاکاری, لوگ مجھے نیک کہیں, لوگ واہ واہ کہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا. حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. پھر اللہ کہتے ہیں نہیں, مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو. حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا. جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت, اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی. میں نے اس کو درود بتایا, اور اللہ کا نظام دیکھیں, اس کی شان کریمی دیکھیں. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا, مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں, ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں. ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا. کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگا میں دیکھا کہ ہاتھ ٹکڑے ہو رہے ہیں, ہر چیز ٹوٹ رہی ہے, اور ایک شور ہے, کوئی گونج ہے, اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں, کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا, اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی, کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے, اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے, جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے, اور اس میں کوئی کالے جانور تھے, اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے, سب ہے. اور ایک طرف ترازو تھا, اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ تیری نیکیاں ہیں. کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے, اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی, پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے, کوئی وزنی چیز آئی ہے. ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا, اور میں جا تو کامیاب ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا, یہ وہی عمل ہے. ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا, قبر میں جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا. تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا, اس میں روشنی آئے گی, اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا, اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا, ہر سوال کا جواب. اور منکر نکیر چلے جائیں گے, اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. پوچھے گا یہ کیا ہے, آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا, آج میں تجھے نہیں بھول رہا. کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے, ذکر سے, درود سے, کلمے سے, سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا, کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے. کیا پایا, کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا, فلاں کو تو یہ ملا, تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے. اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے. ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے, آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے, ہل جائے گا, اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے. یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا, اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا, اور بدگمانیاں, شک بڑھ جائیں گے. اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا, اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا. اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے.